अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज स्टूडियो के प्लेटफॉर्म से हमारा प्रोग्राम मिर्ज़ाइयत नए ज़ाविये से हमेशा की तरह हमारे साथ आज भी मौजूद हैं हमारे उस्ताद ख्वाब रशीद भट्ट साहब। उस्ताद जी जज़ाकल्लाह खैर, आपने अपनी मसरूफियात में से वक़्त निकाला। नाज़रीन, जैसा कि पिछले प्रोग्रामों में आप इस चीज़ को समाअत फरमा रहे थे कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी ने अपनी किताब इज़ाला ओहाम के अंदर जो मुख्तलिफ कुरानी आयात से एक सायला हासिल करने की कोशिश की कि ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात को साबित करने की कोशिश की, तो उन आयात के जो असल मानी व मफ़ाहीम हैं और उसके जो फैलाए हुए मिसकॉन्सेप्शन हैं, उनकी हकीकत को हम जान रहे थे। तो गुज़िश्ता एपिसोड में हम 13 नंबर आयत तक जो है, जो उसने 13 दलाइल पेश किए, उनकी हकीकत जान चुके हैं। आज के प्रोग्राम में हम 14 नंबर जो उसने आयत पेश की है उसके हवाले से बात करेंगे और उससे अगली आयत पर बात करेंगे। तो उस्ताद साहब, 14 नंबर दलील के तौर पर उसने कुरान मजीद से सूरा यासीन की एक आयत मुबारका पेश की है। 14वीं आयत ये है, वमन नुअम्मिरुहु नुनक्किसुहु फिल खल्क, यानी जिसको हम ज्यादा उम्र देते हैं तो उसकी पैदाइश को उल्टा देते हैं, यानी इंसानियत की ताकतें और कुव्वतें उससे दूर हो जाती हैं, हवास में उसके फर्क आ जाता है, अकल उसकी जायल हो जाती है। अब अगर मसीह इब्ने मरियम की निस्बत फर्ज किया जाए कि अब तक जिसमें खाकी के साथ जिंदा हैं, तो ये मानना पड़ेगा कि एक मुद्दत दराज से उनकी इंसानियत के कवा में बकुल्ली फर्क आ गया होगा और ये हालत खुद मौत को चाहती है और यकीनी तौर पर मानना पड़ता है कि मुद्दत से वो मर गए होंगे। ये इस्तदलाल मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी ने किया। उस्ताद साहब, इसकी क्या हकीकत है और इस आयत के असल मानी व मफ़ाहीम क्या है? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। सबसे पहली बात तो ये है कि इस आयत का हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के साथ ना तो सराहतन ताल्लुक़ है, ना ही इशारतन ताल्लुक़ है। उनका कोई जिक्र ही नहीं है इस आयत के अंदर। सही। और ना ही उम्मत मुहम्मदिया में से किसी ने इससे ये इस्तदलाल किया है ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात का। किसी ने ये उसूल आपने पिछले प्रोग्राम में भी हयात के सारे कायल जो है वो चले आ रहे थे, बल्कि मिर्ज़ा क़ादियानी ने भी और उसके बेटे ने भी ये तस्लीम किया है कि पहले जो है मुसलमान पूरी दुनिया के वो हयात मसीह के ही कायल। सही। तो जाहिर है अगर कुरान मजीद की इन आयात का ये मफ़हूम होता तो कैसे पूरी उम्मत जो है वो एक गुमराही के ऊपर इकट्ठी हो जाती। इसका मतलब इन आयात का ताल्लुक ही नहीं है इस मसले से। बहरहाल मिर्ज़ा क़ादियानी ने चूंकि इसको पेश किया है तो मैं अवाम के सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि ये तो उसके मुतल्लक है जो बुढ़ापे के अंदर पहुंच गया और ऐसी उम्र को पहुंच गया जिस उम्र के अंदर उसका ज़हनी लेवल जो है वो कमज़ोर हो गया। पहले नंबर पर उसकी हद मुकर्रर करनी पड़ेगी, जैसा कि पिछले प्रोग्राम के अंदर भी मैंने इसकी वजाहत की। उम्र कितनी है कि जहां पर जो है ना बंदे की तख्लीक जो है वो उल्ट जाती है। वो जो भी हद बयान करेंगे उसके बाद हम उनको बंदा दिखा देंगे। सही। जैसा कि मैंने बताया, नूह अलैहिस्सलाम 950 साल उन्होंने तबलीग की, आदम अलैहिस्सलाम है, बल्कि असरे हाज़िर के कुछ लोग, असरे हाज़िर के लोगों का भी मैंने जिक्र किया है। और इसी तरह जो साबिक़ाब 309 साल तक जो है वो वहां पर जिंदा रहे हैं गार के अंदर। ये तो कुरान मजीद के अंदर ये चीजें मौजूद है। सही। लिहाजा हद मुकर्रर करनी चाहिए। दूसरे नंबर पर ईसा अलैहिस्सलाम जिस जगह पर है वहां पर जो एक दिन है वो हमारे 1000 साल के बराबर। बिल्कुल। व इन्ना यौमन इंदा रब्बिका का अल्फ सनतिन मिम्मा तउद्दून। और ये तो मतलब सारे मानते हैं कि जब इंसान जो है, जैसा कि आपने पिछले प्रोग्राम के अंदर भी बताया कि ये साइंस भी इस उसूल को मानती है कि जब इंसान ये कुर्रा अर्जी से बाहर चला जाएगा तो उसके लिए टाइम और स्पेस का मामला जो है वो ये अलग हो जाता है, वो खत्म हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा उसका। तो ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो इससे बाहर निकल चुके हैं। लिहाजा वहां पर उनका जो टाइम और स्पेस है वहां पर उस हवाले से, और वो कितना है, वो 1000 वहां पर एक दिन गुजरेगा, यहाँ पर 1000 साल गुजरेगा। तो वहां पर अब कितने दिन हुए? 2 दिन हुए। तो 2 दिनों में कितने को वो बूढ़े हो जाएंगे। सही। तो और
ایک بات یہ بھی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے نزدیک عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ تو فوت ہو گئے، لیکن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہے، جیسا کہ پچھلے پروگراموں کے اندر بھی یہ حوالہ جو ہے وہ گزرا. تو کیا یہ آیت ان کے اوپر لاگو نہیں ہوتی؟ اگر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہیں اس آیت کی وجہ سے، پھر موسیٰ علیہ السلام بھی تو فوت ہونی چاہیے. بالکل. اگر قادیانی کہیں گے کہ جی ٹھیک ہے جی وہ بھی فوت شدہ، تو پھر اس کا مطلب مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹا ہوا نا. صحیح. پھر تو وہ سچا نبی ہو ہی نہیں سکتا. یعنی تم اپنے نبی کی بات کچھ بھی کر لیں وہ مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹا ہی ثابت ہوتا ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو زندہ مانے اس اعتبار سے جھوٹا، یہ استدلال اس کے غلط. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فوت شدہ مانے تو مرزا قادیانی کا وہ حوالہ غلط، وہ جھوٹ بولا اس نے کہ موسیٰ علیہ السلام زندہ ہے آسمانوں میں. صحیح. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس آیت کا تعلق جو ہے وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے ساتھ نہیں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول بیان کیا ہے، اور واقعی ایسا ہوتا ہے بعض لوگوں کے ساتھ. یہ ہر انسان کی یہ بات نہیں کی، یہ بعض لوگوں کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا اصول بیان. صحیح. اچھا استاد صاحب، آگے 15ویں آیت انہوں نے جو لکھی ہے وہ سورہ الروم کی آیت مبارکہ ہے کہ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا. یعنی خدا وہ خدا ہے جس نے تمہیں ضعف سے پیدا کیا، پھر ضعف کے بعد قوت دے دی، پھر قوت کے بعد ضعف اور پیرانہ سالی دی. یہ آیت بھی صریح طور پر اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ کوئی انسان اس قانون قدرت سے باہر نہیں، اور ہر ایک مخلوق اس محیط قانون میں داخل ہے کہ زمانہ اس کی عمر پر اثر کر رہا ہے، یہاں تک کہ تاثیر زمانہ کی سے وہ پیر فرتوت ہو جاتا ہے اور مر جاتا ہے. یعنی اس میں بھی وہی استدلال ہے. تو استاد صاحب اس کی کیا حقیقت اور صحیح معنی کیا ہیں اس کے؟ ایک دو جواب تو وہی جو میں نے آپ کو بتا دیے وہ ہر آیت کے اوپر جو ہے وہ لاگو ہوں گے. اچھا، یہاں پر مرزا غلام احمد قادیانی نے جو جملہ بولا ہے کہ کوئی بھی انسان اس سے باہر نہیں، اس قانون قدرت سے باہر نہیں، کوئی بھی انسان باہر نہیں. بالکل. تو جو بچے ماں کے پیٹ میں فوت ہو جاتے ہیں اور جو پیدا ہونے کے بعد فوت ہو جاتے ہیں، جو جوانی کے اندر فوت ہو جاتے ہیں، وہ کدھر گئے؟ صحیح. اب دیکھیں کہ مرزا قادیانی نے اصل میں ایک مائنڈ سیٹ کر لیا کہ میں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ثابت کرنی ہی کرنی ہے. صحیح. لیکن وہ وفات ثابت کرتے ہوئے کر کیا رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر غلط بیانی سے کام لیا ہے. یہ بچے کیوں بچپن کے اندر فوت ہو جاتے ہیں؟ بالکل. ماں کے پیٹ کے اندر بھی فوت ہو جاتے ہیں، بعد میں بھی فوت ہو جاتے ہیں. اور پھر مزید یہ کہ کئی بوڑھے ایسے ہیں کہ جو بڑھاپے کے باوجود سے یہ بالکل پرانے زمانے میں مثالیں ہیں. نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہے، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اصحاب کہف ہے، اور دور حاضر کے اندر شیخ عبد المحسن العباد حافظہ اللہ وہ آج بھی حیات ہیں. وہ علامہ احسان علی ظہیر رحمہ اللہ کے استاد ہیں. صحیح. آپ اندازہ کریں ان کو شہید ہوئے جو ہے وہ کافی سال ہو گئے ہیں، تو وہ آج بھی زندہ ہے. محدث مدینہ ان کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے. صحیح. سید نذیر حسین معتزلی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی 100 سال سے زیادہ کی عمر پا کر جو ہے وہ فوت ہوئے. کئی صحابہ ایسے تھے جو 100 سال سے زیادہ کی ان کی عمر تھی، لیکن وہ ٹھیک تھے، دانت بھی نہیں ان کے گرے ہوئے تھے، بالکل صحیح تھے وہ. بلکہ اور کئی ملکوں کے اندر ایسے آپ کو گوگل آپ کر لیں، بالکل مل جائیں، گوگل پر آپ سرچ کر لیں، 100 سال سے زیادہ کی عمر ہے اور اچھے بھلی زندگی گزار رہے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہے وہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہر انسان کے لیے بات نہیں ہے. اصل میں یہ ہر انسان کا لفظ بول کر وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو درمیان میں شامل کرنا چاہ رہا ہے. اگر یہ ہر انسان کے لیے تو پھر یہ کیوں یہ لوگ ہمیں نظر آ رہے ہیں پرانے زمانے میں بھی، دور حاضر کے اندر بھی؟ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہر انسان کی بات نہیں کی. اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اس کے تحت ہرگز نہیں آتے. کیوں کہ جیسا کہ میں نے پچھلے آیت کے تحت بھی بتایا کہ وہ جس جگہ پر ہیں وہاں پر ٹائم اور سپیس اس کے اعتبار سے، اور وہاں پر ابھی ان کو 2 دن گزرے ہیں، اور 2 دن کے اندر بندہ بوڑھا نہیں ہوتا. بالکل. اچھا استاد صاحب 16 نمبر آیت یہ پیش کی ہے، کہتے ہیں کہ 16ویں آیت یہ ہے انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام. یعنی اس زندگی دنیا کی مثال یہ ہے کہ جیسے اس پانی کی مثال ہے جس کو ہم آسمان سے اتارتے ہیں، پھر زمین کی رویدگی اس سے مل جاتی ہے،
پھر وہ رویدگی بڑھتی اور پھولتی ہے اور آخر کاٹی جاتی ہے. یعنی کھیتی کی طرح انسان پیدا ہوتا ہے، اول کمال کی طرف رخ کرتا ہے، پھر اس کا زوال ہوتا جاتا ہے. کیا اس قانون قدرت سے مسیح باہر رکھا گیا ہے؟ وہی استدلال ہے. ہاں، وہی استدلال ہے کہ وہ چونکہ اب 2000 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، اس لیے وہ بوڑھے ہو چکے ہیں اور وہ فوت ہو چکے ہوں گے، اور جو اگر وہ آ بھی گئے تو وہ کیا کریں گے اتنا بوڑھا آدمی. وہی استدلال ہے جو پچھلی آیات کے اندر ہے. تو اس کے جواب وہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دیے کہ امت محمدیہ میں استدلال کس نے کیا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام جس جگہ پر ہیں وہاں پر ٹائم اور اسپیس کیا ہمارے طریقے سے چل رہا ہے. ابھی تو ان کو 2 دن ہوئے، اس لیے ان کا یہ سارے کا سارا استدلال جو ہے وہ غلط ہے. صحیح. اچھا، 17ویں آیت استاد صاحب یہ پیش کی ہے کہ ثم انکم بعد ذالک لمیتون، یعنی اول رفتہ رفتہ خدا تعالی تم کو کمال تک پہنچاتا ہے اور پھر تم اپنا کمال پورا کرنے کے بعد زوال کی طرف میل کرتے ہو، یہاں تک کہ مر جاتے ہو. یعنی تمہارے لیے خدا تعالی کی طرف سے یہی قانون قدرت ہے، کوئی بشر اس سے باہر نہیں. اے خداوند قدیر، اپنے اس قانون قدرت کو سمجھنے کے لیے ان لوگوں کو بھی آنکھ بخش جو مسیح ابن مریم کو اس سے باہر سمجھتے ہیں. پہلی بات تو وہی کہ مسلمانوں نے اس سے کوئی استدلال نہیں کیا. عیسیٰ علیہ السلام کا نہ اشارتاً تذکرہ ہے اس کے اندر اور نہ ہی صراحتاً تذکرہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو اس کے خلاف پیش کریں جو عیسیٰ علیہ السلام کو ہمیشہ کے لیے زندہ مانتے ہیں. ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ فوت ہو جائیں گے. بالکل. اب جو انسان ایک وقت آئے گا وہ فوت ہو جائے گا، اس کے خلاف یہ کیسے آیت پیش کی جا سکتی ہے؟ بالکل. اس کے اندر بھی تو اللہ نے یہی بات بیان کی ہے نا کہ ایک وقت آئے گا تم فوت ہو جاؤ. بالکل عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو جائیں گے. صحیح. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ بوڑھے ہو جائیں گے اور وہ لازمی نتیجہ یہ ہے کہ فوت ہو چکے ہیں اگر وہ آج تک زندہ ہے، یہ پچھلی آیات کی استدلال کی طرح کا ہی اس کا استدلال ہے. اور یہ بنیاد ہی غلط ہے اس کی. صحیح. کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو ابھی 2 دن وہاں پر گزرے ہیں. وہ نہ وہاں پر بوڑھے ہوئے ہیں اور نہ ہی ابھی ان کی زندگی کا وقت ختم ہوا ہے. صحیح. اور نہ ہی ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے. لہذا یہ استدلال مسلمانوں کے خلاف پیش ہو ہی نہیں سکتا. صحیح. اچھا استاد صاحب، 18ویں آیت یہ پیش کی ہے کہ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فسلکہ ینابیع فی الارض ثم یخرج به زرعا مختلفا الوانہ ثم یجعلہ حطاما ان فی ذلک لذکری لأولی الالباب. ان آیات میں بھی مثال کے طور پر یہ ظاہر کیا ہے کہ انسان کھیتی کی طرح رفتہ رفتہ اپنی عمر کو پورا کر لیتا ہے اور پھر مر جاتا ہے. تو مسیح بھی تو ایک انسان تھے. بالکل. ہم کب انکار کرتے ہیں کہ وہ اپنی عمر پوری کرنے سے پہلے فوت ہو جائیں گے یا عمر پوری کرنے کے بعد بھی زندہ رہیں گے. ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی ابھی عمر پوری نہیں ہوئی، اس لیے ابھی وہ زندہ ہے. صحیح. اور قیامت کے قریب جب نازل ہوں گے ان کی عمر پوری ہو جائے گی اور وہ فوت ہو جائیں گے. اس آیت کو ان کی کہ اب وہ فوت ہو چکے ہیں، یہ کیسے اس سے استدلال ہو سکتا ہے؟ یعنی باقی جو جواب ہے وہ تو پچھلی آیات سے اسی طرح کا استدلال ہے. اچھا، آیت نمبر 19 یہ پیش کیا صاحب، کہتے ہیں کہ جی وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق. یعنی ہم نے تجھ سے پہلے جس قدر رسول بھیجے ہیں وہ سب کھانا کھایا کرتے تھے اور بازاروں میں پھرتے تھے. اور پہلے ہم بنص قرآنی ثابت کر چکے ہیں کہ دنیاوی حیات کے لوازم میں سے طعام کا کھانا ہے. سو چونکہ اب تمام نبی طعام نہیں کھاتے، لہذا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ سب فوت ہو چکے ہیں، جس میں باوجہ کلمہ حسر مسیح بھی داخل ہے. پہلا جواب تو وہی ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ آیت اصل میں کفار مکہ کے جواب میں اتری تھی. صحیح. وہ کہتے تھے کہ ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق. یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب کے اندر یہ نازل کی کہ پچھلے بھی جو نبی گزرے ہیں نا، پیچھے بھی جو نبی آتے رہے وہ اسی طرح کے تھے، کھانا بھی کھاتے تھے، بازاروں میں بھی چلتے پھرتے. صحیح. اس کا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے ساتھ تو کوئی تذکرہ نہیں ہے، کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس کا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے ساتھ. یہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کا رد کیا ہے بس.
اگر اس کا تعلق جو ہے وہ وفات کے ساتھ ہے تو پھر موسیٰ علیہ السلام بھی بہت ماننے چاہیے. یعنی یہاں پہ اس نے لفظ تو یہ لکھے ہیں کہ وہ سب فوت ہو چکے ہیں. وہ اصل میں قرآن کے اندر تو یہ لفظ نہیں ہے نا, عربی عبارت کے اندر آپ کو یہ لفظ نہیں ملے گا. یہ اصل میں اس نے اپنی طرف سے ایڈیٹنگ کی ہے. اب جو پڑھنے والا ہے یا جو سننے والا وہ سمجھے گا یار وہ تو قرآن ہی بیان کر رہا ہے, وہ تو قرآن ہی بیان کر رہا ہے. صحیح بھائی آیت اس نے قرآن کی ہی پڑھی ہے, لیکن جو اس نے استدلال کیا ہے, جو اس نے اپنے جملے ایڈ کیے, اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک اعتبار سے یہ اس کے اپنے خلاف ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو زندہ مانتے ہیں تو وہ بھی سب میں آتے ہیں پھر. اور باقی عیسیٰ علیہ السلام اگر وہاں پر موجود ہیں تو کھانا کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے, اس کے اوپر تفصیلی گفتگو ہماری 6 نمبر آیت کے تحت جو ہے وہ ہو چکی ہے. اگر کوئی ناظرین میں سے اس کی مزید تحقیق کرنا چاہتا ہے تو وہ ہمارا 6 نمبر والا جو پروگرام ہے 6 نمبر آیت والا, تو اس کے اندر جو ہے وہ تفصیل دیکھ سکتا ہے. اچھا استاد صاحب 20 نمبر آیت یہ پیش کی ہے کہ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون. یعنی جو لوگ بغیر اللہ کے پرستش کیے جاتے اور پکارے جاتے ہیں وہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے, بلکہ آپ پیدا شدہ ہیں, مر چکے ہیں, زندہ بھی تو نہیں ہیں اور نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے. دیکھو یہ آیتیں کس قدر صراحت سے مسیح اور ان سب انسانوں کی وفات پر دلالت کر رہی ہیں جن کو یہود و نصارہ اور بعض فرقے عرب کے اپنا معبود ٹھہراتے ہیں اور ان سے دعائیں مانگتے ہیں. اگر اب بھی آپ لوگ مسیح ابن مریم کی وفات کے قائل نہیں ہوتے تو سیدھے یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ ہمیں قرآن کریم کے ماننے میں کلام ہے, قرآن کریم کی آیتیں سن کر پھر وہیں ٹھہر نہ جانا کہ ایمانداروں کا کام ہے. مرزا قادیانی نے جو استدلال کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت ہو رہی ہے وہ فوت ہو چکا ہے. بالکل. اب آپ کو پتا ہے کہ مسیحی لوگ جو ہیں وہ کتنی چیزوں کو خدا مانتے ہیں, تثلیث کو اور باپ بیٹا روح القدس تینوں کو. چلو جی عیسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو گئے تو روح القدس تو اس کی بھی عبادت کرتے ہیں, اس کو بھی خدا مانتے ہیں. صحیح. کیا روح القدس فوت ہو چکا ہے؟ ہمارے نزدیک تو حضرت جبریل علیہ السلام روح القدس ہیں. بالکل. کیا حضرت جبریل فوت ہو چکے ہیں؟ عیسائیوں کے نزدیک روح القدس جو ہے وہ باپ خدا اور بیٹا خدا سے صادر ہونے والی کوئی چیز ہے. تو کیا ان کے نزدیک وہ فوت ہو چکی ہے؟ نہ ان کے نزدیک وہ فوت ہوئی ہے, نہ ہم جس کو ہم سمجھتے ہیں نہ وہ فوت ہوا ہے. تو پھر یہ آیت جو ہے وہ کیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے اوپر لگا سکتا ہے وہ؟ صحیح. وگرنہ ماننا پڑے گا کہ روح القدس بھی فوت ہو چکا ہے. اچھا اب آگے چلیں. آپ کو پتا ہے کہ مکے کے لوگ جو ہیں وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ کر اس کی عبادت کیا کرتے تھے. ہاں بالکل. تو کیا فرشتے فوت ہو چکے ہیں؟ چلیں آگے چلے. اور کچھ عرصہ پہلے ایک بندہ گزرا ہندوستان کے اندر, گرو رجنیش, اس کے پیروکار بھی اس کو جو ہے وہ خدا مانتے ہیں. اچھا. تو جب اس کو خدا مانتے تھے وہ اپنی زندگی میں فوت ہو چکا تھا؟ وہ تو فوت ہوا اس وقت جب اس کا وقت آیا. بالکل. اور اس کی زندگی میں لوگ اس کو خدا مانتے تھے. قادیانیوں کا عقیدہ ہے کہ بہاءاللہ کو جو ہے نا اس کے پیروکار خدا مانتے ہیں. اچھا. حالانکہ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے, لیکن چونکہ قادیانیوں کا عقیدہ ہے میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں. بہاءاللہ کی زندگی کے اندر وہ کہتے تھے کہ یعنی بہاءاللہ وہ جو پیروکار ہیں قادیانیوں کے بقول اس کی زندگی میں بھی اس کو خدا مانتے تھے. یہ بہاءاللہ وہ جو بہائی مذہب کا جو بات, تو کیا وہ اپنی زندگی میں مر چکا تھا؟ مرا تو اس وقت ہے جب اس کا وقت آیا تھا. یعنی کیا اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ جس کی اللہ کے علاوہ عبادت ہوتی ہے وہ فوراً مر جاتا ہے, یا یہ مطلب ہے کہ جب اس کا وقت آتا ہے وہ اس وقت مرتا ہے؟ دو ہی مطلب ہو سکتا ہے. ظاہر ہے. بالکل. دو ہی صورتیں. اگر یہ کہے کہ وہ فوراً مر جاتا ہے تو میں نے مثالیں پیش کی ہیں. دور حاضر کے اندر بھی کئی ایسے لوگ ہیں جن کو لوگ سجدہ کرتے ہیں, ان سے دعا کرتے ہیں, غیر اللہ سے دعا کرتے ہیں. ہمارے کئی لوگ شرک پایا جاتا ہے, یعنی غیر اللہ سے دعا کرنا اس کو خدا بنانا ہی ہے نا, کیونکہ دعا عبادت ہے اور عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی ہو نہیں سکتی. صحیح. اور کئی زندہ لوگوں سے جو ہے وہ اس طرح کی دعا کرتے ہیں جو کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی کی جا سکتی ہے. تو کیا وہ مر گئے؟ یعنی دو ہی مطلب ہے, یا تو فوراً مر جاتا ہے یا جب اس کا وقت آتا ہے اس وقت مرتا ہے. اگر فوراً مر جاتا ہے تو یہ ان کا استدلال درست ہو نہیں سکتا, کیونکہ بے شمار مثالیں ایسی موجود ہیں فوراً لوگ نہیں مرے جن کو اللہ کے علاوہ پوجا گیا ہے.
اور اگر کہیں کہ جب اس کا وقت آتا ہے اس وقت وہ مرتا ہے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کا جب وقت آئے گا وہ فوت ہو جائیں گے. مسئلہ کیا ہے اس کے اندر؟ صحیح. تو کوئی بھی شکل وہ اختیار کر لیں، عیسیٰ علیہ السلام کی وفات جو ہے وہ ہرگز ثابت نہیں ہوتی. ایک اعتبار سے ان کا استدلال غلط بن جائے گا، دوسرے اعتبار سے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت نہیں ہوتی. اس کو ہم دوسرے انداز سے سمجھتے ہیں. مرزا غلام محمد قادیانی نے اپنی کتاب چشمہ معرفت کے اندر یہ بات لکھی ہے، میں نے جو حوالہ نوٹ کیا وہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. روحانی خزائن کی جلد نمبر 23 ہے اور صفحہ نمبر 267 ہے. کہتا ہے جی انجیل پر ابھی 30 برس بھی نہیں گزرے تھے کہ بجائے خدا کی پرستش کے ایک عاجز انسان کی پرستش نے جگہ لے لی، یعنی حضرت عیسیٰ خدا بنائے گئے. یعنی انجیل کو ابھی 30 سال بھی نہیں گزرے تھے نازل ہوئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے خدا بنا لیا تھا. اب یہ خدا بنایا کس نے؟ یہ مرزا قادیانی نے دوسری کتاب کے اندر اس کی صراحت کی ہے، کشتی نوح کے اندر، جو روحانی خزائن کی جلد نمبر 19 ہے اور صفحہ نمبر 65 ہے. صحیح. کہتے ہیں جی افسوس ہے کہ یہ پولوس کے حوالے سے بات کر رہا ہے، یہ وہی شخص ہے جس نے حضرت مسیح کو جب تک وہ اس ملک میں رہے بہت دکھ دیا تھا، اور جب وہ صلیب سے نجات پا کر کشمیر کی طرف چلے آئے تو اس نے ایک جھوٹی خواب کے ذریعے سے حواریوں میں اپنی تئیں داخل کیا اور تثلیث کا مسئلہ گھڑا. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کس نے بنایا؟ یہ پولوس نے. تو مرزا قادیانی کے بقول عیسیٰ علیہ السلام اس وقت کہاں پر آ گئے تھے؟ کشمیر میں آ گئے تھے. ان کی زندگی میں یہ مسئلہ ہوا کیونکہ پولوس جو ہے وہ 67 یا 68 عیسوی کے اندر قتل ہو جاتا ہے. یعنی 70 عیسوی سے پہلے وہ قتل ہو گیا ہے. صحیح. اور قادیانیوں کے بقول مرزا قادیانی نے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 120 سال کی عمر میں فوت ہوئے. یعنی پولوس کے قتل ہونے کے بعد بھی تقریباً وہ 50 سال تک جو ہے وہ زندہ رہے. تو خدا کس نے بنایا؟ پولوس نے. اور خدا بنانے کے بعد کتنے سال وہ زندہ رہے؟ تقریباً 50 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اس کا مطلب یہ ہے کہ فی الفور بندہ مرتا نہیں ہے جس کو اللہ کے علاوہ خدا بنایا جائے. جب اس کا وقت آئے گا اسی وقت وہ فوت ہوگا. صحیح. تو ابھی ہمارے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فوت ہونے کا وقت نہیں آیا، اس لیے وہ بھی زندہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا فوت ہو چکنا کیسے ثابت ہو جاتا ہے اس سے؟ صحیح. یہ ہرگز اس سے ثابت نہیں ہوتا. صحیح. مزید آپ اس کو جب لغت کے اعتبار سے دیکھیں گے، لفظ اموات جو ہے یہ میت ان کی جمع بھی بنتی ہے. اچھا. میت ان کی بھی جمع ہے. تو میت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو بندہ فوت ہو چکا ہو اس کے اوپر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے. صحیح. اور جو فوت ہونے والا ہے یعنی جس کا وقت آ رہا ہے آہستہ آہستہ اس کے اوپر بھی بولا جاتا ہے. مثلا قرآن مجید کے اندر ہے انک میت و انہم میتون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. اللہ کے نبی آپ بھی فوت ہونے والے اور آپ کے دشمن بھی فوت ہونے والے، یعنی آپ کا بھی وقت آنے والا ان کا بھی وقت آنے. تو اگر ہم اموات ان کو میت ان کی جمع بنا لیں تو پرابلم کیا ہے؟ مسئلے سارے حل ہو جائیں گے. صحیح. یعنی جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ موت کی طرف چل رہے ہیں، اگر وہ خدا ہوتے تو موت کی طرف ہرگز نہیں جا سکتے تھے، ان کو موت آ ہی نہیں سکتی. صحیح. ایک وقت آئے گا کہ وہ مر جائیں گے. صحیح. کچھ مر چکے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو موت کی طرف چل رہے ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے علاوہ خدا بنایا گیا تو وہ موت کی طرف چل رہے ہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے. صحیح. کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ فوت ہو جائیں گے، یعنی وہ موت کی طرف اپنا سفر جو ہے وہ جاری کیے ہوئے ہیں. اگر یہ ترجمہ کر لو تو مرزا قادیانی نے بھی یہ تسلیم کیا ہے کہ قریب المرگ انسان کو بھی میت جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے. اچھا. یہ مرزا قادیانی نے بھی اس بات کو جو ہے وہ تسلیم کیا ہے. صحیح. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، اس کے ساتھ کوئی تعلق. صحیح. ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ مرزا قادیانی نے جو قرآن کی آیات پیش کی ہیں ان میں بس گنتی بڑھانے کے لیے، اپنے استدلالات زیادہ کرنے کے لیے، جن کا حقیقت سے بھی دور تک کوئی تعلق نہیں تھا ان کو پیش کیا، اور ہم نے اس کی حقیقت اور صحیح معنی کو جانے. تو انشاءاللہ آئندہ ایپیسوڈز میں ہم جو بقیہ آیات ہیں ان کے حوالے سے بات کریں گے. اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.